12 मई को इस मुल्क में नुकसान नहीं हुआ? 12 मई को तो पूरा मुल्क क्या 27 दिसंबर को इस मुल्क के अंदर नुकसान नहीं हुआ? बहुत ज्यादा हुआ। तो मतलब फैसला करें, इंसाफ करें, तो फिर सब केस को ओपन करें। अगर ये स्टैंड हाफिज साहब ले रखते, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की करवट शायद बदलने की तरफ जा रही है। मैं डिमांड करता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से, 9 मई को तो बिल्कुल सर फहरिस्त रखें आप, लेकिन इसके साथ साथ 12 मई और 27 दिसंबर के केस को रीओपन करें, फैसला करें कोर्टें। पता चलना चाहिए कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने में किन लोगों का कलीदी किरदार है। मैं तो उसको ये कहूँगा कि जो हम पे बहुत ज़्यादा कर्जे हैं उससे निकालने के लिए कायद इमरान खान है, और इल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था वो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही आपकी मेरी और मेरे काई की, तो वो विजन जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जी ने देखा था, वो नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में अचकोले खा रही है और कारकुनान बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं। ना सिर्फ क़यादत बल्कि निचली सतह के जो ज़िम्मेदारान हैं और कारकुनान हैं वो भी बहुत ज़ेर ताब आए हुए हैं। कुछ पिछले दिनों जो है ख़बरें आ रही थी कि PTI के मामलात जो है कि उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा होने जा रही हैं, या कुछ उनके लिए जो है कि रियायत का सिलसिला शुरू हो रहा है, या इस्टेब्लिशमेंट का जो है कि खान साहब से कोई राब्ते इस तरह से हुए हैं, जिस पर जो खान साहब ने बयान दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर जनाब राजा अज़हर खान साहब। तो राजा अज़हर खान साहब, आपका सबसे पहले शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो राजा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, आपके कायद इमरान खान साहब मुसलसल जो है कि पाबंद सलासल हैं, और वर्कर्स समेत जो है कि एक बहुत बड़ी तादाद है लाखों में जो ये इस बात के मुंतज़र हैं शिद्दत से कि कप्तान साहब जो हैं वो बाहर आएँ और मामलात को लीड करें। जो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है, ख़ास तौर पे माशी बुरान आ गया है, और महंगाई की चक्की में जिस तरीके से पूरी कौम पिस रही है, उससे निजात के लिए लोग चाहते हैं कि कोई निजात दहिंदा आए, कोई ऐसा लीडर आए जो कौम को लीड कर सके और इस सारे मुश्किलात से बाहर निकाले। तो आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुंसिफ भाई, आपने आज मुझे फिर एक बार मौका दिया कि हम आवाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपनी पार्टी की जो है वो हिकमत अमली जो है वो आप तक पहुंचा सके। आपने शुरू में लफ्ज़ यूज़ किया हिचकोले, तो ये हिचकोले नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि हमारी जमात के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से आया। और आपने देखा कि बहुत सारा गन साफ़ हो गया, और जो अच्छे लोग थे, जो विजनेबल लोग थे, जो इलेक्टेबल्स नहीं थे लेकिन पार्टी के लिए, पार्टी के नज़रिए के लिए मुखलिस थे, वो रह चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम मजबूत हो चुके हैं। पाबंद सलासिल हैं हमारे चेयरमैन साहब, लेकिन आपने शायद मुझसे ज़्यादा आप नॉलेज है, ज़रा आपका एक ईमानदाराना साफ़त से आपका एक ताल्लुक़ है। आपने माजी में देखा होगा कि जितने भी सियासी कायदीन जो है वो जेल जब उनको होती थी तो या तो वो कोई मुआहदा कर लेते थे या वो बिल्कुल दब जाते थे, मतलब उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता था। लेकिन बानी कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जब से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ है, जब से रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद से लेके आज दिन तक आप देखें चैनल्स बेबस हुए, उनका बस नहीं चल रहा, वरना तो हो सकता है वो उनको लाइव भी दिखाएं। उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो कम हो चुकी है। अगर आप इस पे कमेंट करें ज़रूर कीजिएगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के एक आइन है, एक कानून है, उसके मुताबिक हम सबको चलना होता है। पाबंद सलासिल के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को आप अमेरिका में देखें, UK में देखें, जर्मनी में देखें, फ्रांस में देखें, इटली में देखें, मतलब उनके हवाले से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हमारे लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारा ईमान है। हर मुश्किल वक्त के बाद अल्लाह ताला एक सिला भी देते हैं, उसका फल भी देते हैं, और वो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे। जितने मर्जी है हम पे जुल्म और सितम कर लें, करने वाले भी पाकिस्तानी हैं, सहने वाले भी पाकिस्तानी हैं, और यही जो करने वाले हैं यही कल हमारे साथ होंगे। और लेकिन हमें ये कहा जाता है कि जब आप आएंगे तो हो सकता है ये जुल्म आप इनसे करवाएंगे। हमारा ये इरादा है, आदा है, हमने पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करना है, जुल्म और सितम की सियासत से हमने बाहर निकलना है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इंशाल्लाह यही ऐलान करेंगे कि जिन्होंने भी मुझ पर जुल्म किया है मैं माफ़ी का ऐलान करता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त।
نہیں تو یہ صورتحال تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈر اس وقت جیل میں ہے اور جو حکومت ہے، حکومت بالکل مطلب غیر مقبول ہو چکی ہے، اور پابند سلاسل جو لیڈر ہیں وہ مقبول ترین ہو چکے ہیں. اور ہم نے یہ ماضی میں بھی دیکھا ہے، تاریخ میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تاریخ کے پنے اگر ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ نتیجہ ملتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیر مقبول حکومتوں کی حکومت چل نہیں سکتی، بالکل، اور وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے یا وہ گر جاتی ہے. ہمارے ہاں جو ہے جو مقبول ترین فرد ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ پابند سلاسل ہیں، اور غیر مقبول افراد یا ایک اشرافیہ کہہ رہے ہیں کسی کو، وہ جو ہے کہ حکومت کر رہے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی لیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے. ایک رہ دے کر جماعت اسلامی نظر آتی ہے اپوزیشن میں بولتے ہوئے، باقی تو سب خاموش ہو چکے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے، وہ ساری کی ساری توانائیاں اس طرف لگا رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے جو ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جا سکے، ان کے لیے کوئی ایسی کوشش کی جا سکے، کوئی ایسا پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ خان صاحب باہر آ جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے حالات جو ہیں پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، مقبول اور غیر مقبول جو ہے نا، وہ ملک کی جو عوام ہوتی ہے وہ کرتی ہیں، قومیں جو ہے نا وہ کرتی ہیں، اور اس ملک کو چلاتی بھی قومیں ہیں، اور قوم کے سامنے سارے سیاسی لیڈران بے بس ہوتے ہیں. لیکن اس بار جو آپ نے دیکھا، وہ 8 فروری کو جو ہے وہ قوم نے ثابت کیا کہ آپ نے ظلم بھی کیے، تشدد بھی کیے، گھروں پہ اٹیکس بھی کیے، گھروں کی تقدس کی پامالی بھی کی، لیکن وہ سائلنٹ اس لیے تھا کہ ہم اپنا جو فیصلہ ہے وہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے دیں گے. اور آپ نے دیکھا، میڈیا گواہ ہے کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا، پہلے تو ہم پہ ایک دبا تھا، فیضیاب نے ہمیں فیضیاب کیا. اس بار تو کوئی، میرا خیال میں آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. 8 فروری کو عوام نے اپنا فیصلہ دیا، اور یہ وہ عوام تھی جن کے ووٹ رجسٹرڈ تھے. جو 18 سال سے کم عمر تھے، جن کے ووٹ رجسٹرڈ نہیں تھے، وہ فیصلہ الگ تھا، تو کروڑوں میں چیز اس نے جانا تھا. لیکن دیکھیں، ملک کا کنٹرول اچھے لوگوں میں، ایماندار لوگوں میں جب آ جاتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. عمران خان کا ویژن کیا تھا؟ عمران خان کا ویژن یہ تھا کہ میرے ملک کا گرین پاسپورٹ، میں اس کی رسپیکٹ کرانا چاہتا ہوں. ان ممالک کے اندر جہاں پہ ہمارے روزگار ڈھونڈنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ملک کی قدر نہیں تھی. آپ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی قدر نہیں تھی. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، کیونکہ آپ ایک صحافت سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے گرین پاسپورٹ کی ایک اہمیت بڑھنے لگی تھی. جب آپ ملک کے مقبول ترین لیڈر کو پابند سلاسل کر دیں گے، جب آپ ایک ملک کے ویژن لیڈر کو پہ ظلم بڑھا دیں گے، معیشت کا بھی اثر پڑے گا، ملک کی قوموں کے بھی اثر پڑے گا، اوورسیز پاکستانی پہ بہت زیادہ اثر پڑے. تو یہ تو فارم 47 پہ مسلط کیے ہوئے لوگ جب آپ جو ڈیل کر کے آئیں گے، وہ ملک کی بہتری کا نہیں سوچیں گے، وہ اپنی جو دنیا میں ان کی آخرت ہے، ایک تو آخرت ہماری ایمان والی ہے، وہ اپنی دنیا کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کریں گے. شہباز شریف صاحب کو جب موقع دیا گیا 2 سے 3 مہینے کا، انہوں نے اپنے امینڈمنٹ کی پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے قرض معاف کروائے، نیب کے قوانین کو چینج کرنے کی کوشش کی. اپنے ذاتی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کا، اور الیکشن کمیشن ایک آپ کا ادارہ بن چکا، اور اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر امپلیمنٹ کروا دیا قانون. تو دیکھیں، جب آپ اپنی ذات کے لیے سیاست کریں گے نا، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے. ایسا لگتا ہے کہ متوازی نظام ہے، متوازی نظام اندر ریاست ہے. تو خان صاحب نے تو دیکھیں پھر آفر کی کہ میں تیار ہوں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جو ملک کا، جن کے ہاتھوں میں ملک کا نظام ہے. دیکھیں، آپ کے پاس ایک اختیار ہی نہیں ہے، تو میں پاگل ہوں میں آپ کے پاس آ کے اپنا وقت ضائع کروں. صحیح بات. جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تو مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ آئے گا. مزے سے مراد یہ نہیں کہ میں مزے لے رہا ہوں، مطلب آپ سے بات کرنے کا مجھے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. نتیجہ خیز. ڈیمانڈ ہماری کیا ہے؟ ڈیمانڈ تو ہماری آج بھی ہوئی 2013 والی ہے کہ آپ ہمارے حلقے کھولیں، ہماری جو ٹریبونلز کے اندر پٹیشنز ہیں ان کو سنیں، ان پہ فیصلہ کریں. ہمیں معلوم ہے ہم 45 کے تحت الحمدللہ اس بار تو فارم 45 موجود ہے نا ہمارے پاس. لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ری الیکشن کی طرف جائیں، دوبارہ الیکشن ہو. جب فیصلہ نہیں کریں گے، جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا، تو دوبارہ ری الیکشن کرا لیں. آ جائیں، بیٹھ جائیں سارے جنہوں نے جو اسٹرگل کرنی ہے، مریم بھی آ جائیں، شہباز بھی آ جائیں، نواز شریف بھی آ جائیں. بیسیکلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو حلقے جہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، جو آپ کا دعویٰ ہے یا الزام ہے، جی، وہ حلقے دوبارہ کھولے جائیں، اور جو پری پور ریگنگ ہوئی ہے یا بعد بھی ہوئی ہے یا جیسے بھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے کہ شفاف طریقے سے گنتی کی جائے. ہلکے نہ کھولے. ہم تو آلریڈی الیکشن ٹریبونلز کے اندر گئے ہوئے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے. یہ نہ ہو کہ 5 سال آپ کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا ڈسمس ہو جاتی ہے یا وہ فائل بند ہو جاتی ہے. عدالت سے، عدلیہ سے ہماری گزارش ہے،
فوری طور پر جو ہے نا ان پر فیصلے کیے جائیں، جو ان کو نوٹس ہو چکے ہیں ان کی گواہ چلائے جائیں. یہ بیچ میں گواہ چلتے ہیں، ڈسمس کی اپلیکیشن آ جاتی ہے، ہمارے کیسز ڈسمس ہو جاتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر ہمارے ٹریبونلز کے اندر کیسز ہیں، ہر جماعت کے ہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں. جس جماعت نے ٹریبونل کے اندر اپیل کی ہوئی ہے یا اپلائی کیا ہوا ہے ان کے فیصلے ہونے چاہیے. دیکھیں الیکشن کرانا آسان کام نہیں ہے، اربوں روپے کا خرچہ ہے. تو جب اربوں روپے کا خرچہ، ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن دوبارہ کی طرف جائے، لیکن ڈیمانڈ پھر کیوں کی گئی ہے؟ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے پھر یہ الیکشن کرائیں، دوبارہ فیصلہ ہو جائے. لیکن منصفانہ الیکشن کرانا اس ملک کی جو بھی حکومت ہوگی اس کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن تو دیکھیں اس ٹائم ایک پرسن بن چکا ہے نا، فرد واحد بن چکا ہے، وہ حکومت کا نمائندہ بن چکا ہے، وہ عوام کے فیصلے نہیں کر رہا، وہ ایک فریق بن چکا ہے حکومت کا. وہ جو حکومت کہتی ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور آپ نے جو کہا کہ آنے والے مستقبل انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے وہ بانی قائد اور قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، آپ کی، میری اور میرے قائد کی، تو وہ ویژن جو ہے وہ پاکستان کا، وہ پاکستان جو بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے ایک جماعت کی بات کی، جماعت اسلامی نے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ یوز ہو چکی ہے. اچھا، وہ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا، پروٹیسٹ دیا تھا، ان کی ایک مقبولیت تھی، میں اس کو آن کرتا ہوں، میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، لیکن یہ دھرنا دے کے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کافی گراف نیچے کر دیا. ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ایک عوام کے عادی کے اوپر گئے تھے، ایک پوائنٹ کے اوپر گئے تھے، زبردست ایجنڈا تھا، غریب کے لیے وہ زبردست ایجنڈا تھا. ان کو دھرنا ختم نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک آئی پی پیز کے معاملات سیٹل نہ ہو جاتے، وہ بیک نہ ہو جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنا جو احتجاج ہے، تحریک ہے، اس کو ختم تھوڑی کیا، ہم نے تو جو اس کو مؤخر کیا. دیکھیں جماعت اسلامی مؤخر کرے یا نہ کرے، جو آپ کا ایک وزن تھا نا وہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ آپ نے دھرنا دیا تھا، اس سے کافی پریشر بلڈ اپ ہوا تھا. اور مجھے نہیں پتا محسن نقوی نے کیا تھا، تارن نے ایسا کیا جادو کیا کہ حافظ صاحب کو نرم گوشہ کر دیا، جادو کی جھپکیاں لگائیں. اگر یہ سٹینڈ حافظ صاحب لے رکھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی کروٹ شاید بدلنے کی طرف جا رہی ہوتی. اور آپ نے بات کی کہ گرین پاسپورٹس کی جو آپ نے اہمیت اور اس کی افادیت کی بات کی کہ بیرون ممالک میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے راجہ صاحب کہ 1,60,00,000 سے زائد پاسپورٹس کی جو درخواستیں ہیں وہ زیر التوا کے شکار ہیں. نہ ان کے پاس لیمینیشن ہے اور نہ ہی ان کے پاس سیاہی ہے، انک ہے. اور وہ تو ہم نے اس کا پروگرام بھی کیا ہے، لیکن جیسے آپ نے ساتھ میں یہ بات کی کہ فیض سے فیضیاب ہوئے کا جو الزام تھا، تو اب اسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو فیض صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے یا حراست میں لیا گیا ان کو، تو اس پر یہ چہ مغیاں ہو رہی ہیں کہ ان سے بیان لے کر ریکارڈ کر کے کہ بھئی وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا خان صاحب کے حکم پر کیا، کہ خان صاحب اس وقت پی ایم تھے اور ان کے احکامات کی روشنی میں کیا. تو ان بیانات کی روشنی میں خان صاحب کے خلاف جو کارروائی کرنے کا جو ارادہ رکھ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی فوجی عدالتوں کے اندر کی جائے گی، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں فیض صاحب کو جو گرفتار کیا گیا وہ ایک اسکیم ہے، پروجیکٹ اسکیم ہے، اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈالی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تو یہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا ایشو نہیں ہے. فوج کا ٹرائل ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب کڑی سے کڑی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. بھائی کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ میں نے منصف پہ حملہ کیا، تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں نے منصف پہ حملہ کیا تو میں ادارے پہ پہنچ جاؤں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چلیں کڑی کو جوڑ ہی رہے ہیں تو فیض صاحب عمران خان کے زمانے میں تو میرا خیال میں لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنے تھے، وہ تو مختلف عہدوں سے ہوتے ہوتے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے. اور ڈی جی آئی ایس آئی کا روابط پی ایم سے رہتے ہیں، ہر پی ایم سے رہتے ہیں. ظاہر ایک ملک کا ایک بڑا ادارہ ہے وہ بھی. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے فیض حمید کی شخصیت کی حمایت نہیں کی تھی. انہوں نے باجوہ سے کہا تھا کہ ایک شخص، ایک آفیسر یا ایک ادارے کا نمائندہ جو 3 سال سے افغانستان کے سلسلات کو لے کے چل رہا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرا بندہ آئے، آفیسر آئے، وہ 3 سال مزید لگائے، اس مسئلے کو تو ریزالو کرانا تھا. اس لیے انہوں نے ان کی حمایت کی تھی. لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ باجوہ کیا سیٹلمنٹ کر کے، کیا کس حکومت کے ساتھ یا کس ایکس حکومت کے وزیر اعظم سے مل کے سیٹلمنٹ کر کے وہ ایک رجیم چینج کی توسط سے جا رہے ہیں. دیکھیں عمران خان کے بارے میں تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ 10 دن بھی نہیں رہ سکے گا، یہ این آر او لے گا باہر چلا جائے گا. تو وہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا.
گرمی میں رکھا ہوا ہے, ظلم و ستم ہو رہا ہے, اڈیالہ جیل کس کے انڈر میں ہے, سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. مطلب انہوں نے جب اس وقت فیصلہ نہیں کیا, ٹرائل سیاسی نمائندگان کے لیے, سیاسی لیڈران کے لیے کورس موجود ہے, ہونا چاہیے, بالکل ٹرائل ہو بھی رہا ہے, آج دن تک ثابت نہیں ہو سکا. یہ بھی تو ممکن ہے نا راجہ صاحب کے فوجی عدالتوں میں خان صاحب کے مقدمات لا کر ان میں داخل کر کے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے اور خان صاحب کو کہا جائے کہ چلے جی اب آپ کو معاف کرتے ہیں, آپ کے ساتھ معاملات, آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. نہیں, فوجی مقدمات کی جلا وطنی کا جو معاملہ ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں, ایسا کچھ ممکن ہے؟ جیسے اس شخص نے, تو اگر ہم اس کو سیاستدان سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا بھی دیں, ہاں, جس شخص نے اپنے ملک کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا ہو, یہ بات ہے, اپنی وائف کو قربان کر دیا ہو, کیونکہ اس کے لیے ملک اہم ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈر جائے یا دیکھیں, میں چور نہیں ہوں نا, تو مجھے ڈر نہیں ہونا چاہیے. سپوز اگر مجھ پہ فوجی ٹرائل ہوتا ہے, اگر مجھ پہ کوئی الزام ہے تو رائٹ ہے, بالکل فوجی ٹرائل ہونا چاہیے, تفتیش ہونی ہے نا. میں کیوں ڈر رہا ہوں؟ میں تو تب ڈروں یا میں تب رہوں کہ جی مجھے پتہ ہے میں ڈرپوک ہوں یا میں نے کام کیا ہے, تو میں تو ڈروں گا ان چیزوں سے. سیاستدانوں کے لیے فوجی ٹرائلز میں سمجھتا ہوں کورٹس ہے, کورٹس کی ہم نے کام ایسا کیا کہ جو فوجی ٹرائل ہونے جا رہا ہے. ڈرتا تو وہی جس کے دل میں چور ہوتا ہے. 9 مئی کے واقعات ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پہ لائیں, تحقیقات کریں. بارہا کہہ چکے ہیں, بارہا کہہ رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, لیکن میں ساتھ یہ بھی تو کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی تو آپ سب کو یاد ہے, ملک کا نقصان ہوا, ہم نے اس کی جو ہے مذمت بھی کی. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوٹیج سامنے لیں اور لٹکا دیں, چھوڑیں, کورٹوں میں بھی نہ جائیں. لیکن ہم ساتھ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کیا 12 مئی کو اس ملک میں نقصان نہیں ہوا؟ 12 مئی کو تو پورا ملک کیا مطلب اس وقت ہمارے اس ملک کے احساسوں کو نقصان نہیں پہنچایا گیا؟ کیا 27 دسمبر کو اس ملک کے اندر نقصان نہیں ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. تو مطلب فیصلہ کریں, انصاف کریں, تو پھر سب کیس کو اوپن کریں, ری اوپن کریں. کراچی شہر تو ایسا شہر ہے راجہ صاحب کہ اس نے بہت ظلم و ستم دیکھے ہیں. جی بالکل, مطلب آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, تو تینوں کیس کو اوپن کریں, پتہ چل جائے گا 9 مئی کیا تھا, 12 مئی کیا تھا اور 27 دسمبر کیا تھا, تاکہ پورے پاکستانی قوم کے اندر ایک میسج جائے کہ ادارے جو ہیں وہ اب کام کر رہے ہیں. دیکھیں بھٹو کا بھی تو فیصلہ ہوا نا, یہ بھی تو ایک پرانا کیس ری اوپن ہوا نا, تو کیوں نہیں اس کیس کو ری اوپن کر رہے؟ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے 9 مئی کو تو بالکل سر فہرست رکھیں آپ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 12 مئی اور 27 دسمبر کے کیس کو ری اوپن کریں, فیصلہ کریں کورٹیں, پتہ چلنا چاہیے کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے میں کن لوگوں کا کلیدی کردار ہے. صحیح بات ہے. اور خان صاحب تو جیسے آپ نے کہا کہ خان صاحب نے بہت سارے معاملات کے اندر ذاتی طور پر قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اور وہ اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے کہ بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. لیکن میں اب یہ بات کرتا ہوں, آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں حالات بدلتے جو ہے کہ دیر نہیں لگتی. آج اگر نون لیگ کی باری ہے, آج اگر نون لیگ کی حکومت ہے, جیسے بھی ہے, دھاندلی سے آئی ہے یا وہ دعویٰ جو کرتے ہیں کہ اپنے دعوے میں سچے ہیں, کل کو آنے والے وقت میں عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے. جو انشاءاللہ آئے گی, اور آئے گی, جس طریقے سے عوام میں جس طریقے سے مقبولیت رکھتی ہے یہ جماعت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح صرف دعوے کیے جائیں گے, یا یہ جو معاملات ہیں, خاص طور پر معاشی بحران ہے اور آبی بحران ہے, ہر طرح کے جو ہے کہ چیلنجز کا سامنا ہے اور مسائلستان بن گیا پاکستان, تو ان معاملات کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب ان مسائل سے نکال دیں گے اور مختصر عرصے میں نکالیں گے؟ دیکھیں مختصر عرصے میں منصوبی بات کرنا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہوگا. 77 سال کا گن تو ہے نا, چاہے وہ ہمارا قصور ہے, ماضی کے لوگوں کا قصور ہے, قصور ہم سب کا ہے. ہمیں اس گن کو صاف کرنے کے لیے ایک تو بھاری اکثریت ہمیں مینڈیٹ چاہیے, جو کہ ہمیں مل رہا تھا, ہم سے چھین لیا گیا. مل گیا تھا, کیونکہ جب آپ کے پاس اکثریت ہوگی نا تو آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے فیصلے, قانون سازی, یہ چیزیں کر سکیں گے. لیکن جب آپ الائنس کے ساتھ جاتے ہیں نا, جو عمران خان نے اور ہم نے 2018 میں جو ایک سبق حاصل کیا, آپ بلیک میل ہوتے ہیں. جب آپ بلیک میل ہوتے ہیں تو آپ حکومت نہیں چلا سکتے. الحمدللہ 2024 کے اندر ہمیں بھاری مینڈیٹ ملا, جو ان کو ہضم نہیں ہوا کیونکہ ہم نے فیصلے کرنے تھے, اور عمران خان کی سوچ, ویژن کو تو سب سمجھتے ہیں, جانتے بھی تھے کہ عمران خان نے کیا کیا کرنا ہے. صحیح. چائنا کی مثال ہمارے پاس موجود ہے, کئی 100 منسٹر ایسے تھے جن کو سزائے موتیں ہوئیں, جن کو جزا اور سزا, دیکھیں وہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ ہماری دین کی کتابوں پہ عمل کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہونی ہیں. یہ ایگزامپل جب تک نہیں بنے گی, خوف نہیں ہمارے اندر, ہمارے منسٹروں کے اندر خوف نہیں ہے. سندھ حکومت ہو, پنجاب حکومت ہو, فیڈرل حکومت ہو, کے پی کے حکومت ہو یا بلوچستان حکومت ہو, جب آپ جزا اور سزا کو لے کے آئیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی وزیر آپ کا کرپٹ ہوگا. جب آپ یہ چیزیں ختم کریں گے,
اس معیشت کو سدھارنے کے لیے کم از کم آپ کو 10 سال چاہیے. میں یہ دعویٰ کر لوں, آپ دیکھیں نا 2018 کے اندر ہم لوگ کتنے ہزار ارب روپے قرضے کے اوپر مبتلا تھے. کرونا ہو گیا, کرونا کے بعد ہماری معیشت ڈاؤن ہو چکی, لیکن یہ واحد پاکستان ملک تھا, حکومت تھی جس کو دنیا نے سراہا کہ کرونا کے اندر پاکستان نے اپنی معیشت کو کنٹرول رکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی منصف بھائی, آپ کا ملک غریب متوسط گرانے سے اس کی زیادہ اکثریت آبادی ہے. جی ہاں. جب آپ اس متوسط گرانے کا تعلق رکھنے والے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ معیشت میں بہتری آتی ہے. ہم 100% پہ نہیں گئے, لیکن 6.4 اگر آپ دیکھیں تو ہماری معیشت کا جو ریشیو تھا وہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ غریب طبقے دار کا, جو خان صاحب نے رکھا, آپ دیکھیں لنگر خانے کھولے گئے, مسافر خانے کھولے گئے, دیہڑی دار طبقے کے لیے کورونا کے SOPs کو کم کیا گیا, کنسٹرکشن کی فیلڈ کو بڑھایا گیا. اوورسیز پاکستانی کا بہت بڑا رول ہے اس کرونا کے اندر بھی, اور خان صاحب کا بھی دار و مدار اوورسیز پاکستانی کے اوپر ہے, کیونکہ لاکھوں لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنا سرمایہ اس ملک کے اندر بیچتے ہیں. ڈالر نہیں ہے نا آج ہمارے ملک میں, جس کی وجہ سے ہمارے قرض بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں شہباز شریف کے پاس بہت بڑا حکومت, بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ وہ اس ملک کو بہتری کر کے دلوں میں, لوگوں کے, عوام کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے. ہر انسان کو یہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا, تو لیکن یہ وہ کریڈٹ حاصل نہیں کر سکے. صبح اٹھتے ہیں تو عمران خان, دوپہر کو کھانا بھی کھاتے ہیں تو عمران خان, رات کو کھانا کھاتے ہیں عمران خان, سوتے ہیں عمران خان, نہاتے ہیں عمران خان, بیٹھتے ہیں عمران خان. نکلے عمران خان سے, اس ملک کی بہتری کے لیے کریں. پنجاب میں آپ مجھے بتائیں نواز شریف کے پاس کیا کردار وہ ہے, عہدہ ہے کوئی آپ کی نالج میں ہے؟ میری تو نالج میں نہیں ہے. کچھ بھی وہ کون ہوتے ہیں یہ بات فیصلہ کرنے والے کہ جی کہ میں پنجاب کے عوام کے لیے جو ہے نا وہ بل ریلیف کا اعلان کرتا ہوں؟ مطلب یہ ہمارے ملک کیسے چلیں گے؟ فیڈرل حکومت ہے نواز شریف کے بھائی کی, وہ اعلان کرتے ہیں نا کہ ہم پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر یہ ریلیف کا اعلان کرتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو سپورٹ کرے گی. مجھے بتائیں کرونا کے اندر 12,000 روپے کیا عام شہری کو نہیں ملے؟ کیا کرونا کے اندر بجلی کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملا؟ تو یہ وقت ہے نا, حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ تو وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, ایماندار لیڈر جب تک آپ کے ملک کا نہیں آئے گا, ایماندارانہ صلاحیتیں جب تک آپ کے حکومتوں کے اندر نہیں ہوں گی, یہ ملک نہیں چل سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی اس ملک کو اس فسطائیت سے, یا اس جو میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ جو ہم پہ بہت زیادہ قرضے ہیں, اس سے نکالنے کے لیے واحد عمران خان ہے. پالیسی آئیں گی, عمران خان صاحب آئیں گے, حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت جلد نکل آئیں گے, لیکن کم از کم ایک موقع ہمیں 5 سال کا پورا ملنا چاہیے, جب ہم جا کے فیصلہ کر سکیں گے کہ پاکستان نے کھویا یا پاکستان نے پایا. بہت شکریہ خان راجہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. تو ناظرین, اسی طرح کے مزید اور دلچسپ تبصرے تجزیے ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے, پیش کرتے رہیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. کمنٹس باکس کے اندر اپنی تجاویز, تعمیری تنقید اور رائے دینا مت بھولیے گا, تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ تک لا سکیں. تو ناظرین, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.